बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी उसकी याद मेरे दिल में है। जब भी उसकी याद आती है एक खूब सी उठती है। उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मेरा नाम बिलाल है। ये उस वक्त की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। जवानी के दिन थे, दिल में उमंग थी। दिल आसमान को छू लेने को करता था। वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मकान अपना था, इसलिए किराए की झंझट भी नहीं थी। वालदा घरेलू खातून थी। मेरा इरादा था कि तलीम मुकम्मल करके कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ कर वालिद साहब का हाथ बटाऊंगा। यूनिवर्सिटी में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम हसन था। हसन गांव का रहायशी और वो शहर पढ़ने आया था। उसकी रहायश यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी। हसन के माँ बाप दरमियाने दर्जे के जिम्मेदार थे। पढ़ना हसन का शौक था। इसके शौक की वजह से इसके वालिदैन ने इसे शहर आला तालीम के लिए भेजा था। मेरी और हसन की दोस्ती को काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन अभी तक मैं इसके गांव नहीं गया। हालांकि वो मुझे कई बार कह चुका था अपने गांव आने के लिए। अलबत्ता वो खुद कई बार मेरे घर आ चुका था। मेरे वालिद साहब और वालदा इससे मिलकर बहुत खुश हुए थे। इस मरतबा यूनिवर्सिटी में गर्मियों की छुट्टियां हुई तो हसन ने एक मरतबा फिर मुझे गाँव आने के लिए इसरार किया। मैं गाँव जाने को तैयार हो गया। जब छुट्टियां हुई तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया, बांधा और हसन के हमरा इसके गांव रवाना हो गया। पहले हम स्टेशन का रुख किया। हम प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। स्टेशन पर तरह तरह के लोग थे। ट्रेन मुकर्रर वक्त पर पहुंच गई। हम दोनों ट्रेन में बैठ के सारा रास्ता हम इर्द गिर्द के मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। दोपहर को हम स्टेशन पर उतरे। स्टेशन से हम पैदल ही गांव की तरफ रवाना हो गए। इरादा था कि थोड़ी वर्जिश हो जाएगी और इर्द गिर्द के मनाजर से और लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। गांव के इर्द गिर्द सरसब्ज खेत थे। मंजर बहुत खूबसूरत था। तबीयत हशाश बिशाश होगी। चलते चलते हम गांव में दाखिल हो गए। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। हसन सीधा मुझे अपने मकान में ले गया। हसन का मकान गांव के दूसरे मकानों जैसा ही था। बड़ा सा सेहन था जिसके आगे बरामदा था। बरामदे के साथ दो कमरे बने हुए थे। सेहन में चारपाई पड़ी हुई थी। हसन ने मुझे चारपाई पर बिठा दिया। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हसन की वालदा कमरे से बाहर आई। हसन ने उनसे मेरा तारुफ करवाया तो वो बहुत खुश थी। मुझसे मिली। हसन के वालिद साहब किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। क्योंकि हम दोनों ही सफ़र से थक गए थे, इसलिए इसके कमरे में आराम करने चला गया। इसके कमरे में दो चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं। एक चारपाई पे मैं लेट गया और दूसरी चारपाई पे हसन। लेटते ही थकन के मारे मैं सो गया। जब आंख खुली तो शाम हो गई थी। मैंने दूसरी चारपाई पर निगाह डाली तो वो खाली थी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आया। बरामदे में एक बल्ब चल रहा था। मेरी नज़र सेहन में पड़ी तो हसन चारपाई पर अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठा। मैं इसके वालिद साहब से मिला। वो भी बहुत गर्मजोशी से मुझे मिले और मेरी और घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की। अब मुझे भूख लगने लगी। हसन के वालदा ने खाना तैयार कर लिया था। उन्होंने कमरे में दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। खाना बहुत मज़ेदार था। मैंने बहुत मोहब्बत से खाया। खाने के बाद मैं और हसन कमरे में आ गए। यह तुम्हारा गांव तो बहुत खूबसूरत है और माहौल भी बेइंतहा ज़बरदस्त। मैं तो पछता रहा हूँ कि इधर पहले क्यों नहीं आया। जो भी हमारे गांव आता है ना, वो गांव की तारीफ ज़रूर करता है। चलो ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें पूरे गांव की सैर करवाऊंगा। तुम्हारे गांव में ख़ास ख़ास जगहें कौन सी हैं देखने वाली? गांव से बाहर बागात हैं, इधर जाकर तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। चल ठीक है हसन, मैं ज़रूर जाऊंगा। कुछ देर और हम बातें करते रहे। अगले दिन जल्दी उठना था, इसलिए हम दोनों सो गए। अगली सुबह जल्दी मेरी आंख खुल गई। मेरी नज़र साथ वाली चारपाई पर पड़ी तो चारपाई खाली थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो हसन बैठा हुआ था। मुझे देखकर फ़ौरन बोला, मुँह हाथ धोकर आ जाओ, अम्मी ज़बरदस्त सा नाश्ता बना रही हैं। नाश्ता करके फिर सैर करने चलेंगे। मैंने मुंह हाथ धोया, नाश्ता करने के लिए बैठ गया। नाश्ते में देसी घी के पराठों के साथ मक्खन का पेड़ा बना हुआ था और लस्सी भी थी। मैंने बहुत शौक से पराठे खाए। हसन के वालिद काम पर जा चुके थे। नाश्ते के बाद हम भी घर से निकल आए। घर से निकलकर हमारा रुख खेतों की तरफ हो गया। सुबह का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी जो रूह को सरशाद कर रही थी। गांव से बाहर आगे एक जगह मंडेर बनी हुई थी जिस पर हम दोनों बैठ के इधर बैठ के हम दोनों बातें करने लगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे और कुछ ही देर हुई थी कि हमारे सामने से एक नौजवान लड़की गुजरी। लड़की थी या आसमान से उतरी हो, साफ शफाफ रंगत। मैंने पहली नज़र में ही घायल हो गया और टिक टिकी बांध कर इसे देखने लगा। इस लड़की ने एक सरसरी सी नज़र हम दोनों को देखा और फिर आगे बढ़ गई। मैं इसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा और फिर मेरी नज़रों से ओझल होगी। वापस आज मजनू चली गई है। हसन मेरी आंखों के आगे हाथ लहराया।
تو میں شرمندگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کون تھی؟ یہ گاؤں کے سب سے امیر آدمی چودھری خاور کی اکلوتی اولاد سائرہ ہے۔ ماں باپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ کئی نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ گاؤں میں ہرن کی طرح چوکڑیاں برتی رہتی ہے۔ یا یہ تو کسی حور سے کم نہیں۔ وہ تو ہے لیکن مغرور بھی بہت ہے، حسن نے کہا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس گھر آ گئے۔ اس رات میں بستر پر لیٹا تو میرے خیالوں میں سائرہ آ گئی۔ میں نے اس کے خیال سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود سائرہ میرے دل و دماغ پر پوری طرح چھا گئی۔ اس صبح میں اٹھا تو سائرہ کی محبت میرے دل پہ پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ ہر چیز مجھے اچھی لگ رہی تھی، طبیعت میں خوشگواریت طاری تھی۔ شاید یہ محبت کا کمال تھا۔ مجھے گاؤں میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران سائرہ پھر مجھے نظر دوبارہ نہیں آئی، حالانکہ میری ہر بار کوشش تھی کہ وہ مجھے کسی طرح ایک جھلک نظر آ جائے۔ تو ابھی تک میں نے حسن کو اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ایک دن میں اور حسن کھیت کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دور سے آتے ایک گھوڑے کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ گھوڑے پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ جب گھوڑا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر سائرہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ گھوڑے کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن گھوڑا اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑا ہمارے پاس پہنچ کر دائرے میں گھومنے لگا۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران مجھے اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ میں گھوڑے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے پیچھے حسن بھی بھاگا۔ میں بھاگ کر گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس گاؤں کے کچھ دوسرے لوگ جو کہ کھیتوں میں شاید کام کر رہے تھے وہ بھی آ گئے۔ ہم سب نے مل کر گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ شکر ہے اس دوران سائرہ گھوڑے پر ہی تھی، گری نہیں تھی۔ کچھ لوگوں نے پھر اسے سہارا دے کے نیچے اتارا اور اس کو اس کے گھر کی طرف لے گئے۔ جانے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولی تو نہیں تھی، لیکن مجھے لگا جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ رات کو معلوم ہوا کہ سائرہ گھڑ سواری کر رہی تھی۔ اس کے گھوڑے کے سامنے سانپ آ گیا۔ گھوڑا بتک گیا اور وہ بے قابو ہو گیا۔ بے قابو ہو کر کھیتوں میں اس طرح نکل آیا جدھر میں اور حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بات کو دن اور گزر گئے۔ اب میں شہر واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگلی ہی صبح صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ حسن کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کی والدہ تھی جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھل کر ایک ادڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ گاؤں کی ہی لگ رہی تھی۔ اسی وقت حسن کی والدہ ورچی خانے سے نکل آئی۔ ان کی نگاہیں اس عورت پر پڑی تو انہوں نے کہا، آؤ شائستہ بھی، کیسی ہو؟ بڑے دنوں بعد آئی ہو۔ بس مصروفیت بہت تھی، چلو اندر کمرے میں آ جاؤ۔ شائستہ کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر صحن میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد حسن کی والدہ کمرے سے نکلی اور برچی خانے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی شائستہ کمرے سے نکلی، جلدی جلدی میرے پاس آئی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کے میں چونک گیا۔ وہ چارپائی کے پاس رکی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جھک کر مجھ سے سرگوشی میں بولی کہ میں سارا بی کا پیغام لائی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل شام آپ گاؤں کے باہر جو کنواں ہے ادھر آ جائیں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں چونک پڑا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ میں آ جاؤں گا۔ یہ سن کر شائستہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور اسی وقت حسن کی والدہ کچن سے نکلی۔ اچھا میں چلتی ہوں، شائستہ کہنے لگی۔ ارے اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو آج؟ رکو تو صحیح۔ نہیں بہن، ایک ضروری کام یاد آ گیا، پھر کسی اور دن آؤں گی۔ یہ کہہ کر شائستہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ بڑی عجیب عورت ہے، حسن کی والدہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آ گیا۔ میری تو حالت ہی عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی سرشاری اور خوشی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ایسا احساس مجھے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سائرہ نے مجھے ملنے کے لیے بلوایا ہے۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میں بے یقینی سے کل شام کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر کسی نے ہم دونوں کو اکٹھا دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ جب حسن آیا تو میں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں ابھی اس معاملے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر اب میں یہ سوچنے لگا کہ میں اکیلے کس طرح جاؤں اور کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ قدرت میری یہ مشکل آسان کر دی۔ حسن اور اس کے والد صاحب کو کسی کام سے اسی دن شہر سے باہر جانا تھا۔
ان کی واپسی رات تک ممکن تھی۔ شام تک کا وقت میں نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ شام ہوتے ہی میں گھر سے نکل پڑا۔ حسن کے والدہ سے میں نے یہ بہانہ کر لیا کہ سیر کر کے آتا ہوں۔ میں گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا گاؤں سے باہر نکل آیا۔ میں کنویں کے پاس پہنچا تو ادھر کوئی نہیں تھا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے سائرہ ہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سر پہ دوپٹہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر اس کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ مجھے تو امید نہیں تھی کہ آپ آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر آپ بلائیں ہم نہ آئیں، میں نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ میں اس کی دلکش ہنسی میں کھو گیا۔ آپ نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ میں تو آپ کا پیغام سن کر حیران ہو گیا تھا۔ اصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ گھوڑے کو نہ روکتے تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، سائرہ نے اچانک کہا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ آئی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لے اور میرے گھر والوں کو معلوم ہو۔ تو کیا آئندہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ میری بات سن کر سائرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں شائستہ کو بتا دوں گی، پھر وہ آپ کو بتا دے گی۔ سائرہ چلے گی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بھی واپس حسن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو حسن ابھی تک واپس نہیں آیا ہوا تھا۔ میں سیدھا کمرے میں لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹ کر میں پھر سائرہ کے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسن بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ اگلے دن سے میں سائرہ کے پیغام کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے کافی دن ہو گئے تھے۔ اب تک تو مجھے شہر واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں سائرہ کی وجہ سے اب تک رکا ہوا تھا۔ میں نے حسن کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنی محبت کی داستان سنا دی۔ پہلے تو وہ بہت ناراض ہوا کہ میں نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا، پھر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سائرہ کے باپ چودھری خاور کا ذکر کیا کہ اگر اسے معلوم ہوا تو بہت برا ہوگا، وہ مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اگلے 4-5 دنوں میں میری اور سائرہ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ ان دونوں ملاقاتوں کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔ ہم نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے گھر اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ سائرہ نے کہا اس کے والد نہیں مانیں گے، وہ اس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا پر ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ کچھ دنوں بعد میں شہر روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر بھی میں سائرہ کی یادوں میں کھویا رہا۔ میں نے سوچا کہ اپنے والدین کو بتا دوں اور وہ جا کر سائرہ کا رشتہ مانگ لیں۔ وہ ساتھ ہی بات پکی کریں۔ شادی تب ہوگی جب مجھے نوکری مل جائے گی۔ مجھے کچھ دنوں تک مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے ذکر کیا۔ وہ سن کر پریشان ہو گئی کیونکہ وہ میری شادی اپنی بہن کی بیٹی کائنات سے کرنا چاہتی تھی۔ کائنات تھی تو بہت خوبصورت، لیکن وہ مجھے نہیں پسند تھی۔ میں تو اسے اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھا کرتا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے، لیکن میں اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری پوری بات سن کر امی نے کہا وہ بہت امیر لوگ ہیں، وہ لوگ برابری کی سطح پر ہی رشتہ کریں گے۔ سائرہ والدین کو منائے گی۔ اماں پھر آخر مان گئی کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اگلے دن والدہ نے والد صاحب سے بات کی۔ انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا کہ جس کا اظہار والدہ نے کیا تھا کہ سائرہ کے والدین اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن والدہ نے والد صاحب کو منا لیا۔ کچھ دنوں بعد والد صاحب اور والدہ سائرہ کے گاؤں روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ہم گاؤں میں حسن کے گھر ٹھہرے تھے۔ حسن کے والدین کو جب معلوم ہوا تو ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں تو انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا جس کا اظہار میرے والدین کر چکے تھے، لیکن میرا ارادہ دیکھ کر سب خاموش ہو چکے تھے۔ اگلے دن والد اور والدہ سائرہ کی حویلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں گھر میں ہی رہا اور بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز میں دروازے پر گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر والد اور والدہ ہی تھے۔ میں نے ان کے چہروں پر نگاہ ڈالی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودھری خاور نے انکار کر دیا ہوگا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ والد صاحب اور والدہ برآمدے میں بیٹھ گئے۔
امی، کیا جواب دیا سارہ کے والد نے؟ میں نے امی سے پوچھا، حالانکہ مجھے اندازہ تو تھا کہ ان کا کیا جواب ہوگا۔ والدہ کے بجائے والد صاحب نے جواب دیا، بیٹے پہلے تو چودھری خاور کے ملازم نے کہا کہ وہ بہت مصروف ہیں، ہمیں انتظار کرنا پڑا، بڑی مشکل سے ان کی ملاقات ہم سے ہوئی۔ ہم نے اس سے اپنا مقصد بیان کیا تو وہ ہتھے سے اگڑ گیا، بہت بدتمیزی کی۔ اس نے ہمارے ساتھ کہنے لگا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، سمجھو ہم اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں۔ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، مجھے بہت شرمندگی بھی ہوئی کہ میری وجہ سے ان کو اتنی باتیں سنا پڑی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، اب ہمیں فوراً واپس چلے جانا چاہیے۔ امی نے اٹھتے ہوئے کہا، کل چلیں گے، والد صاحب نے کہا۔ لیکن میرے اصرار کو دیکھتے ہوئے وہ پھر تیار ہو گئے۔ اسی شام ہم واپس آ گئے، دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ ایک دن صبح یونیورسٹی پہنچا تو مجھے حسن ملا۔ میں نے دیکھا حسن کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے۔ اس نے مجھے روح فراسا خبر سنائی، وہ کسی کام سے گاؤں گیا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ سائرہ نے خودکشی کر لی۔ یہ سن کر تو میرا سر چکرانے لگا، میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو میں نے حسن سے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ سائرہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے والدین چودھری خاور کے پاس اس کے رشتے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے باپ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ کس طرح اس کے والد نے تمہارے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر کے ان کو حویلی سے باہر نکالا، اور چودھری خاور نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ سارہ کو معلوم ہوا تو وہ دل برستہ ہوگی اور اس نے گاؤں کے باہر کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ یہ سب سن کر مجھے بہت افسوس ہونے لگا کہ میں نے رشتہ کیوں بیچا۔ اگر میں رشتہ نہ بیچتا تو شاید چودھری خاور سائرہ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کرنے میں جلدی نہ کرتا اور سائرہ آج زندہ ہوتی۔ اس دن کے بعد سے میں سائرہ کی یاد میں ہر وقت کھویا رہتا ہوں۔ وہ پری چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا اور کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے۔ میں نے اب تک شادی نہیں کی اور لگتا ہے کہ شاید باقی زندگی بھی اسی طرح ایسے ہی اس کی یادوں میں گزر جائے گی۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ امیر غریب نہیں بلکہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی چاہیے۔ والدین کو رشتہ کرتے ہوئے ضرور چھان بین کرنی چاہیے، ضرور جانچنا چاہیے، بچوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ورنہ وہ جوانی کے جوش میں کوئی ایسا قدم اٹھا نہ لیں تو آپ ساری عمر پچھتاتے رہیں۔